खालिद बिन वलीद। किस्त नंबर 6। खालिद, उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसके अंदर से उठी थी, लेकिन उसे हकीकी समझकर उसने घोड़े की बाग खींची और आगे पीछे देखा। वहाँ रेत के सिवा कुछ न था, लेकिन आवाज़ आ रही थी, खालिद, क्या ये सच है जो मैंने सुना है? खालिद ने इस आवाज़ को पहचान लिया। ये उसके साथी कर्मा की आवाज़ थी। एक ही रोज़ पहले कर्मा उसे कह रहा था, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का भेजा हुआ है तो ये ख्याल दिल से निकाल दो कि मोहम्मद हमारे बहुत से रिश्तेदारों का कातिल है। अपने कबीले को देख जो सूरज गरूब होने से पहले पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कसम खाए हुए है। खालिद ने लगाम को हल्का सा झटका दिया और घोड़ा चल पड़ा। उसका ज़हन फिर 4 बरस पीछे चला गया, जब ओहद के मार्के में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था। वो कुरैश की इस कसम को पूरा करने का अज़म लिए हुए था कि रसूल अल्लाह को सूरज गरूब होने से पहले पहले कत्ल करना है। उसे याद आ रहा था कि मुसलमानों के तीर अंदाज़ों ने जब नैन की पहाड़ी छोड़ दी थी तो उसने इस पहाड़ी पर हमला करके अब्दुल्ला बिन जबेर और उसके 9 तीर अंदाज़ों को, जो रसूल अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए वहाँ रह गए थे, ख़त्म किया था। मुसलमानों के हाथों से भागे हुए कुरैश फिर वापस आ गए थे और उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया था। मुसलमान ये मार्का हार चुके थे और अपने रसूल की हुक्म अदूली का नतीजा था। खालिद और अबू जहल का फन हरब और ज़रब के माहिर थे और उनके लिए एक एक मुसलमान को कत्ल कर देना अब मुश्किल नहीं रहा था। अब अल्लाह के सिवा मुसलमानों की मदद कोई भी नहीं कर सकता था। खालिद देख रहा था कि मुसलमान 2 हिस्सों में बट गए। बड़ा हिस्सा अलग था जो अपने कमांडर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट गया था। चंद एक तीरंदाज रसूलुल्लाह के साथ थे। ये वो सहाबा कराम थे जिनके दिलों में माले गनीमत का लालच ना था। उनकी तादाद 30 थी। इनमें अबू दजाना, साद बिन अबी वकास, हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू अबैदा, तला बिन अब्दुल्ला, मसब बिन अमैर, रिज़वानुल्लाह लिबल जमीन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। उन 14 ख़वातीन में से जो ज़ख्मियों की देखभाल के लिए साथ आई थी वो रसूलुल्लाह के साथ थी। एक उम्मे अमारा थी और दूसरी उम्मे ऐमन नाम की एक हबशी खातून थी। उम्मे ऐमन आपके बचपन में आपकी दाया रह चुकी थी। बाकी 12 ख़वातीन अभी तक ज़ख्मियों को उठाने, पीछे लाने और उनकी मरहम पट्टी में मसरूफ़ थी। खालिद रसूल करीम को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मैदान जंग में ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता था क्योंकि उसकी कमान में घोड़सवारों का एक जैश था जिसे उसने पूरी तरह अपने नज़्म सबक में रखा हुआ था। वो अंधाधुंध हमले का कायल नहीं था। उसका असूल था कि दुश्मन की ऐसी रग पर ज़रब लगाओ कि दूसरी ज़रब से पहले वो घुटने टेक दे। आज 4 बरस बाद जबकि वो तनहा सराह में जा रहा था, उसके ज़हन में घोड़े दौड़ रहे थे। उसे तीर कमानों के जन्नाटे सुनाई दे रहे थे। उसके ज़हन में मुसलमानों के नारे गूंज रहे थे। उसका ख्याल था कि मुसलमान ये ज़हर करने के लिए नारे लगा रहे हैं कि इन्हें मौत का कोई डर नहीं। तंज और नफ़रत से अब भी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने इरादा कर लिया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल करेगा, कैदी कम ही बनाएगा। उसे अभी पता नहीं चल रहा था कि रसूल करीम कहाँ है। उसने देखा कि अबू सुफियान जो भागते हुए कुरैश को साथ लेकर वापस आ गया था, मुसलमानों की फ़ौज के बड़े हिस्से पर हमलावर हो चुका था और मुसलमान बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुसलमानों ने उसे अपनी ज़िंदगी का आखिरी मार्का समझकर शुजाअत और बेखौफी से ऐसे ऐसे मुजाहरे किए कि कसीर तादाद कुरैश भी परेशान हो गए। ये सूरत हाल देखकर खालिद आग बगोला हो गया। उसने अपने सवारों को मुसलमानों पर हल्ला बोलने का हुक्म दिया। उसने तलवार न्याम में डाल ली और बर्छी हाथ में ले ली। उसने मुसलमानों पर अकब से हमला किया था। उसने इस बर्छी से मुसलमानों को चुन चुन कर मारा। उनकी बर्छी जब भी किसी मुसलमान के जिस्म में दाखिल होती तो वो चला कर कहता, मैं हूँ अबू सुफियान। हर बर्छी के वार के साथ उसकी ललकार सुनाई देती थी, मैं हूँ अबू सुलेमान। आज 4 बरस बाद
جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اسے اپنی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی کی کمان سے نکل چکے ہیں۔ وہ کرما مسلمانوں کے نبی کی طرف چلا گیا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ آپ کو نکل جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ قریش آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، آپ کے گرد بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے، کرما نے اپنے گھوڑ سواروں سے آپ پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کس طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم پر کرما نے حملہ کر دیا، تو قریش پیادہ جیش بھی آپ کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ کے اور آپ کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ کے ساتھ تھی، آپ کے گرد گوشت پوشت کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ ان کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ نے عرب کے مانے ہوئے پلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹکا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوشت کی وہ دیوار جو آپ کے فدائین نے آپ کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ نے خود توڑا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے بعد میں جب بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھوڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جب گئے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا، کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر رہا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ عہد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھائی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اسی پہاڑی کے دامن میں لے گئی، جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمیوں اور عورتوں نے اتنے سارے گھوڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم نے اپنے دستے مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ کے ساتھی بڑھ بڑھ کر آپ کو اپنے حلقے میں لے لیتے تھے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے ان پر دشمن بڑھتا اس پر تیر چلاتے تھے۔ آپ کی جسمانی طاقت عام انسان سے کہیں زیادہ تھی۔ آپ کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ کا چھوڑا ہوا تیر جس کے جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ نے اس قدر تیر چلائے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ نے اپنی ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ سعد کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ کے 30 فدائین 2 خواتین بے جگری کے یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ تبری لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے یک وقت 4 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشتناک تھا، قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔
قریش نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آئے اور آپ پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا میہ برسا دیا۔ خالد کو عقربہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کر کھڑے ہوئے، ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت دو کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر چلا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ رسول اکرم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہیں۔ جبکہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اترے ہوئے ہیں کہ ان کی پیٹھ خرپشت میں پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم کو بچانے کے لیے آپ کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن عقربہ اور اس کے گھوڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول کریم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا، ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور برف پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حملہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کون ہے وہ یا رسول اللہ؟ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا، کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کون ہے؟ ابی بن خلف، آپ نے فرمایا ابی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹڑ مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا، میری بات غور سے سن محمد، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا، تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرو گا۔ ابھی رسول خدا نے مسکرا کر کہا تھا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے مولا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول اللہ کہ اس بات پر تنزیہ ہنستا رہا اور ہنستا چلا گیا۔ اب احد کے مارکے میں رسول خدا کو ابی حلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ نے اس کا نام لیا تو دور سے گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ جو سوار ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ برخین واقدی اور مغازی اور ابن شام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، سنبھل جا محمد، ابی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا۔ یا رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا، ہمیں اجازت دے کہ اسے آپ کے قریب آنے تک ختم کر دے۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول کریم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی، اس کی زنجیریں آپ کے چہرے سے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں
برچھی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جائے ابی، رسول خدا نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب آ کر روکا اور تنزیہ کہہ لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار بھی نیام میں تھی۔ آپ اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ زمین پر۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ کی برچھی اس کے دائیں کندھے پر اصلی کی ہڈی سے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابھی جیسا کبھی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔ رسول خدا اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کے دوسری طرف گرا تھا۔ اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی۔ آپ کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے، اسے اہل قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر ڈالا ہے۔